अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक बुरी ख़बर भी है, लेकिन सबसे पहले अल्लामा इकबाल और बड़ा ही अच्छा उनका एक शेर है, असरार खुदी से है और ये बड़ा ही खूबसूरत शेर है और जो लोग भी फ़ारसी समझते हैं, उनके लिए तो ये ख़ैर बहुत ही आसान है। लेकिन मेरे जैसे जो नाबलद हैं फ़ारसी में, उनके लिए ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इकबाल कहते हैं कि आशिकी एक एक सवालिया एक अंदाज़ है। आशिकी मोहकम शो अज़ तक़लीद यार, ताकमंद तो शवद ताकमंद तो शवद यज़दां शिकार। यानी वो पूछते हैं कि क्या तू आशिक है? सवालिया अंदाज़ है। क्या तू आशिक है? और अगर है तो महबूब यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करके पुख्ता हो जा। यानी अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे, उनका इत्तिबा करेंगे, उनको फ़ॉलो करेंगे तो आप पुख्ता हो जाएँगे। और फिर क्या कह रहे हैं, वजह क्या है? ताकि तेरा जाल खुदा का शिकार करने वाला बन जाए। यानी तेरा जो जाल है, कमंदे तो ये जो है कि तुम्हारी कमंद जो है, वो यज़दां को शिकार करना शुरू कर देगी। यानी आप अंदाज़ा लगाएँ कितना खूबसूरत अंदाज़ है कि वो कह रहे हैं कि अगर तुमने खुदा को पाना है तो फिर उसका तरीका ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने आप को गिरफ़्तार कर लो, उनके आशिक बन जाओ, उनसे उनकी ज़िंदगी का ये जो नमूना है उसको फ़ॉलो करना शुरू कर दो, उनकी इत्तिबा शुरू कर दो, तो तुम्हें खुदा भी मिल जाएगा। तो ये बड़ा ही खूबसूरत अंदाज़ है असरार खुदी का और मैं तो यकीन करें कई दफ़ा बड़ा फ़ील करता हूँ कि हम लोगों को जिस तरह फ़ारसी से काट दिया गया, अरबी से काट दिया गया और अब तो उर्दू भी हमारी तकरीबन अब जाने वाली है। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ है हमारा। हम लोग उस तरह समझ ही नहीं पाते हैं जो कि इकबाल ने उनका बुनियादी तौर पे जो कलाम है वो तो फ़ारसी में है और हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं। ये बड़े अफ़सोस की बात है। अच्छा जी, एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो सबसे आज बड़ी दिल दहला देने वाली खबर थी, वो मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से थी। आप जानते ही हैं मेरा उनके साथ एक ज़ाती ताल्लुक है, बड़ा पुराना ताल्लुक है, बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक है। वो बहुत ही प्यार करते हैं अपने तमाम लोगों से और मेरे साथ भी उनका एक ऐसा ताल्लुक है कि जो जब भी मैं उनके पास गया हूँ, मुझे उन्होंने हमेशा बड़ी मोहब्बत दी है और जब भी वो कनाडा आते हैं तो उनसे मुलाकात होती है। वैसे भी पाकिस्तान में भी उनके साथ अक्सर मुलाकातें रहती थीं और बहुत ही ज़्यादा मैं उनके घर तुलंबा में भी कई दफ़ा गया हूँ। इस बार भी जब गया था तो बड़ी मोहब्बत से उन्होंने तुलंबा बुलाया। वहाँ पे बड़ी एक तो ये है कि वो माशाल्लाह मेहमान नवाज़ बहुत हैं, ख़ातिर तवाज़ुन करते हैं और आप उनके दिल से आपको पता चल रहा होता है कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। तो आज जब मैंने ये खबर सुनी, तो यकीन माने कि बड़ा ही ज़्यादा अफ़सोस हुआ और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे इसको कन्फ़र्म भी करूँ। लेकिन फिर ज़ाहिर है कन्फ़र्म भी करना था क्योंकि पहले तो बड़े शकूक व शुबहात उमड़ रहे थे। लेकिन फिर मैंने उनके घर ही फ़ोन किया और उनसे पता चला कि ये मामलात अ, हुए हैं और बड़े ही दर्दनाक किस्म के। तो मेरे पास तो यकीन माने कि अल्फ़ाज़ भी नहीं थे कि मैं उनके साथ ताज़ियत भी कर सकूँ। लेकिन बहुत ही अफ़सोस हुआ और फिर जिस तरीके से उस बच्चे ने जान दी है, ये उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ देह है और ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए कि उनका जवान साल बच्चा जो है वो इस तरह चला जाए। तो ज़ाहिर है मसाइल होते हैं घरों में, हर हर घर में मसाइल होते हैं और यही चीज़ है जो कि हमें सीखनी चाहिए कि मसाइल को हल कैसे करना है। देखिए सक्सेस को डील करना कोई बड़ा काम नहीं है। फेलियर को या मुश्किल हालात को जो फेस करना होता है, वो सबसे बड़ा काम होता है और यही हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। मैं आपको यकीन से आपको कह सकता हूँ कि ये सबसे बड़ी ट्रेनिंग हो सकती है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं कि अगर जब आप खुदा ना खास्ता फेल होते हैं या खुदा ना खास्ता आप किसी मुश्किल में से गुजरते हैं तो फिर आपने क्या करना है? क्योंकि अक्सर औकात हम देखते हैं कि हम लोग यही सिखा रहे होते हैं कि आपने कामयाब कैसे होना है, कामयाब कैसे होना है। भई ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है। ज़िंदगी कामयाबी का निशान नहीं है सिर्फ़। ज़िंदगी में आपको बारहा फेलियर्स का सामना करना पड़ता है और आप फेलियर्स को सामना आप कैसे करेंगे ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि हम सबको ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को फेलियर को
सामना करने के लिए क्या-क्या तरीके सिखा सकते हैं, किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, ताकि इस तरह की चीज़ें जो हैं ये किसी भी पेरेंट को, किसी भी फैमिली को फेस ना करनी पड़े। तो अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे उस बच्चे के, आसिम के। और मैं तो यकीन माने कि उनकी फैमिली के सब लोग मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, उनके बच्चे भी, बड़े भी। मैं इस वक़्त भी गया था तो वो अपने घर में ले गए थे मुझे, और वहाँ पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मोहब्बत, प्यार करते हैं। और मेरे साथ तो फिर अक्सर फिर एक पूरा एक कह लें कि ग्रुप होता है जो उनके साथ पास जाता है, तो फिर वो, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इतने लोगों को साथ लाए हैं, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ किसी को पता चलता है तो सब लोग कहते हैं हमें भी ले चलें, हमें भी ले चलें। तो इसके बावजूद वो हमेशा की तरह इज़्ज़त करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। उनकी सारी फैमिली बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। और हमारा थोड़ा-सा चूँकि बैकग्राउंड भी उनके साथ मिलता है, ज़मींदारा स्टाइल है हमारा भी, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे जाके, ख़ास तौर पे मुझे तुलंबा में जाके उनके डेरे पे, तो वो बड़ा खुला-डुला और ज़मींदारी और सारा सिलसिला। तो ये मुझे बड़ा ही अफ़सोस हुआ। यकीन मानिए कि इट्स काइंड ऑफ अ पर्सनल लॉस टू मी एज़ वेल। और अल्लाह ताला मौलाना को, उनकी पूरी फ़ैमिली को सब्र जमील अता करे, और उस बच्चे को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद करे। और जो भी लोग उनके साथ अटैच्ड हैं, और मैं उनके बेटे मौलाना यूसुफ की भी बात सुन रहा था। वो यहाँ पे भी आते हैं तो उनसे मुलाकात रहती है। बड़ा दर्द उनके अंदर मैंने देखा, ज़ाहिर है। और कितना मुश्किल वक़्त था कि उसके बावजूद उन्होंने इसको क्लैरिफ़ाई किया कि क्या सिचुएशन हुई है और किस तरीके से हुई है। तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मेरे पास अल्फ़ाज़ ही नहीं है कि मैं उनको मैंने हौसला ही नहीं मैंने पाया अपने अंदर कि मैं उनसे बात भी कर सकूँ मौलाना के साथ। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आसिम के और मौलाना को इस उम्र में ये जो इतना बड़ा धचका लगा है, बहुत बड़ा धचका लगा है, इसमें उनको आराम से निकलने की तौफ़ीक भी दे, हिम्मत भी दे, सब्र भी दे। और ये हम सब के लिए एक ऐसा मौका है कि हम उनके लिए दुआ करें, और उनकी फैमिली की प्राइवेसी का भी ख्याल रखें, और इस मुश्किल वक़्त में उनके लिए खुसूसी दुआएँ करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब एक चीज़ जो वर्ल्ड कप के हवाले से मैं कहना चाह रहा हूँ। आपको याद होगा मैंने 2-3 दफ़ा आपको पहले भी कहा था, अभी वर्ल्ड कप शुरू हुआ ही था, तो मैंने आपको बताया था कि ये वर्ल्ड कप जो है इसमें आपको बड़े-बड़े सरप्राइज़ेज़ मिलेंगे, और वो मिलना शुरू हो गए। और 2-3 टीमों को तो आप देख रहे हैं कि जैसे वो उन्होंने कभी क्रिकेट खेली ही नहीं थी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान जब गया था, आपको याद है ना कि पाकिस्तान नंबर 1 टीम थी। अब ये कहना कि जी वो फलानी टीम के साथ खेले थे, तो फलानी टीम के साथ, ढमकाने के साथ, तो जी वो छोटी टीमों के साथ खेल के और नंबर 1 बन गए, तो बन गए थे ना भई। और छोटी टीमों के साथ बाकी भी खेल लें। लेकिन वो नंबर 1 टीम के तौर पर वो पाकिस्तान की टीम वहाँ पे पहुँची थी। ठीक है जी? और जैसे ही जहाँ वहाँ पे पहुँची है, तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्कूल की भी टीम नहीं ऐसे खेलती। जैसे वो क्रिकेट ही भूल गए हैं। लग रहा है ना आपको कि उनको क्रिकेट आती ही नहीं है। बॉलर्स हैं, उनकी बॉलिंग खत्म, बॉलर मतलब उनके उनके चीखें निकल रही थी कि पाकिस्तान का बेस्ट बॉलिंग अटैक दुनिया का वो आ रहा है हमारे पास, और पता नहीं क्या से क्या उड़ा के रख देना है उन्होंने। हमारे बॉलर्स बॉलिंग भूल गए हैं, बैटर्स जो हैं वो बैटिंग भूल गए हैं, और फील्डर्स तो माशाल्लाह हमेशा से ही फील्डिंग भूले हुए होते हैं। हमारे पीसीबी वाले जो हैं वो मैनेजमेंट भूल गए हैं। पीसीबी के चेयरमैन जो हैं उनको टीम का ही वो मेरा ख्याल है सब कुछ भूल गए हैं। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, आज आपने मैच देख लिया? आज अपने इंग्लैंड का और इंडिया का जो मैच है, सिर्फ हम नहीं भूले, इंग्लैंड भी क्रिकेट भूल गई है। इंग्लैंड भी क्रिकेट भूल गई है जो कि पिछले चैंपियन है। आप अंदाज़ा लगाएँ ज़रा। तो ये क्या हो रहा है? कुछ समझे ना आप। ये अचानक जाके क्रिकेट भूल गई है। बाबर आज़म दुनिया का बेहतरीन प्लेयर, उसको क्रिकेट भूल गई है। बाकी लोग जो हमारे हैं वो बॉलर्स जो हैं, उनको जाके वहाँ पे क्या हुआ है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। ये देयर इज़ समथिंग रॉन्ग समव्हेयर, ठीक है ना? वो कहते हैं ना मैडनेस में भी कोई मेथड होता है। लेकिन ये इतना भूल गए हैं कि लोगों की नज़रें जो हैं वो समझते हैं कि इनको पता कुछ नहीं चलता। ये इसी तरह भूल गए हैं जिस तरह याद है आमिर वाली जो नो बॉल हुई थी? कितनी एक गज़ लंबी नो बॉल उसने करा दी थी। हालाँकि नो बॉल वैसे भी करा सकता था। लेकिन जब ये इस तरह की हरकतें करते हैं तो इनकी मत मारी जाती है। और मैं आपको बताऊँ ये बहुत बड़े लेवल पे ये सारे सिलसिले चल रहे होते हैं। हमें और आपको अंदाज़ा नहीं होता कि पर्दा सीमी के पीछे क्या हो रहा है। ये हमें नहीं अंदाज़ा होता। मैं अभी भी एस्पर्शंस कास्ट नहीं करना चाहता। लेकिन जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, अब जो भी लोग देख रहे हैं इसको,
وہ ایسے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، اور مجھے مجھے جن لوگوں نے اطلاعات دی تھیں، وہ اس میں انوالوڈ تھے کرکٹ کے حوالے سے، تو ان کو پتہ چل رہا تھا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہوں گی۔ اور یہ میں آپ کو بار-بار بتا رہا ہوں کہ پہلے ابھی شروع ہی ہوا تھا، تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا، وہ ارلی وارننگ سسٹم کے تحت۔ اے ویکس جس طرح ہمارا ایک ایئر ڈیفنس کا ایک سسٹم ہوتا ہے نا، تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ہو رہا ہے اور ہوگا، اور یہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان از آلموسٹ آؤٹ۔ انگلینڈ یہ جو 5واں میچ بھی وہ ہار گئے ہیں۔ یعنی ایک 100 رن سے ہار گئی ہے انگلینڈ کی ٹیم انڈیا سے یار، فار گاڈ سیک! بیٹنگ نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ہماری جو کرکٹ ہے نا، اس کو انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا۔ پری ڈیسٹنڈ، پری ڈیفائنڈ، پری ڈیسائیڈڈ سارے کے سارے میچز اس طرح ہوں گے، رزلٹ یہ نکلے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارا الیکشن ہے، تاریخ کا ابھی تک پتہ نہیں ہے لیکن رزلٹ کا پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے۔ تو یہ اسی طرح کے ورلڈ کپس اور اسی طرح کی گیمز آج کل ہو رہی ہیں۔ تو میں نے تو اب کافی دن ہو گئے ہوئے ہیں اور سکون سے ہوں، میں نے میچز دیکھنے چھوڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے مجھے کافی تسلی بھی ہے، اور میں صرف خبر سن لیتا ہوں کہ اچھا جی کتنے رن سے ہارے ہے پاکستان اور کتنے رن سے انڈیا جیتا ہے کسی سے، تو وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جیتنا ہی جیتنا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، ویری انفارچونیٹ کرکٹ کے لیے، باقی لوگوں کے لیے بھی جن کا اعتماد ایک گیم کے طور پر ایک سمجھا جاتا ہے۔ اب جب آپ کو پتہ ہو کہ اس میچ کا رزلٹ کیا آنا ہے پہلے سے ہی، تو پھر آپ کیوں دیکھیں گے؟ آپ گیم کے طور پر تو نہیں دیکھیں گے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ دیکھتے رہیں، جتنا بھی ٹائم آپ نے ضائع کرنا ہے آپ کرتے رہیں، لیکن اس طرح کرکٹ یا کوئی بھی گیم جو ہے، جب اس طرح کے لیول پہ آ جاتی ہے تو پھر کام ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک خبر جو ہے وہ دکھاتا ہوں، اور پھر میں آپ کے ساتھ اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتا ہوں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہو کیا رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، ایک تو یہ آپ نے خبر پڑھی لی ہوگی، اور یہ خبر ہے جناب ڈان کی، اور ڈان کی یہ خبر ہے کہ آرمی آفیسر ٹو ٹیک چارج آف پیمز پولی کلینک ہاسپٹلز ان اسلام آباد۔ یہ اکرام جنیدی صاحب ہیں جی، ان کی یہ خبر ہے اور ڈان میں چھپی ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیمز جو پاکستان کا ہمارا بہت بڑا ہاسپٹل ہے اسلام آباد میں، وہ اور پولی کلینک جو ہے، یہ دونوں بڑے ہاسپٹلز ہیں اسلام آباد کے، اور مجھے اتفاق رہا ہے ان دونوں میں جانے کا کئی دفعہ جب میں اسلام آباد میں ہوتا تھا۔ بہت سارے دوست میرے وہاں پہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں اور اب پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں، تو اس لیے مجھے تھوڑا سا پرسنل ایک ٹچ بھی اس پوری اسٹوری کے ساتھ ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس کو آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ کہہ رہے ہیں کہ امid reservations expressed by doctors who termed the move unfortunate, the caretaker government has decided to appoint serving officers of the Pakistan Army Medical Corps as the heads of the two largest state-run hospitals in Islamabad, the Pakistan Institute of Medical Sciences, PIMS, and Polyclinic, on deputation for 3 years. ہوا یہ ہے کہ انہوں نے مانگا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے، آپ کو پتہ ہی ہے کیئر ٹیکر جو ہیں وہ چیئر ٹیکرز جو ہیں وہ کس طرح آپریٹ کر رہے ہیں، کس طرح رن کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، تو انہوں نے یہ مانگا ہے جی کہ ہمیں پیمز ہم سے نہیں چل رہا اور نہ ہی پولی کلینک چل رہا ہے، اس لیے فوج جو ہے وہ ہماری مدد کرے، اور انہوں نے پھر however the spokesperson of the Ministry of National Health Sciences Sajid Shah said that the decision was taken in the best interest of the patients and health sector. یہ لوگوں کی بیسٹ انٹرسٹ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ہیلتھ سیکٹر کو بچانے کے لیے یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اور پھر یہ جو ایک لیٹر ہے اس کی انہوں نے بتایا کہ یہ لیٹر فرام دی ہیلتھ منسٹری سینٹ ٹو دی ڈیفینس منسٹری said that the posts of the executive director in PIMS and Polyclinic were vacant due to the non-availability of eligible officers. اب دیکھیں یہ جو بات ہے کہ ایلیجیبل آفیسرز ہی نہیں ہیں فرام دا فیڈنگ کیڈر فار پروموشن ٹو دا ای ڈی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے لیول کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے مل رہا، آپ اندازہ لگائیں ذرا۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بات اب اس کی میں پوری تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، یہاں پہ میں اس کی شیئرنگ بند کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے، دیکھیے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا پرسنل کافی وہاں پہ تعلق رہا ہے، ای ڈی سے لے کر ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے لے کر نیچے ڈاکٹرز تک۔ ایک زمانے میں ہمارا بڑا ایک تعلق تھا ان کے ساتھ، آنا جانا بھی تھا، اور مختلف جگہوں پہ کچھ پیشنٹس آ جاتے تھے تو کسی کو ریفر کروانا ہوتا تھا، تو یہ سارا کچھ ہم کرتے تھے۔ تو اس وقت بھی، یہ میں آپ کو تقریباً 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت بھی یہ میں چیزیں دیکھتا تھا اور محسوس کرتا تھا کہ پیمز میں معاملات جو ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے کہ اصولی طور پر مجھے اس سے شدید اختلاف ہے کہ آپ فوج سے لوگوں کو بلائیں اور ان سے کہیں جی کہ آپ ہماری ہیلپ کریں۔
ہاں، اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن سویلین اداروں میں ہمارے زبردست قسم کے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، انٹرنیشنلی ایکلیمڈ جو ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، وہ چلا بھی سکتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے۔ اچھا، اب یہ تو اختلاف ہو گیا کہ جی فوج میں سے لوگوں کو نہیں بلانا چاہیے اصولی طور پر، لیکن آن گراؤنڈ اور پریکٹیکلی وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی بری حالت میں آج سے آپ کو 10 سال پہلے کی، 8 سال 9 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اور وہاں پہ اتنی سفارشیں، اتنی زیادہ انٹروینشن گورنمنٹ کی، اور پھر جو ڈاکٹرز کی حالت ہے وہاں پہ لوگ آتے نہیں ہیں، چھٹیاں کرتے ہیں، اور لمبی لمبی جناب وہاں پہ سفارشیں ہیں، کسی سے سفارش کروائی، منسٹر سے کروائی کہ جی مجھے 2 مہینے کے لیے بھیج دیں، اور پھر کسی کو کہہ دیا کہ جی آپ مجھے یہ کر دیں، میں وہ کر دیں۔ ہوتا کیا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو پیشنٹس ہیں وہ سفر کرتے ہیں، ان کا علاج نہیں ہو پاتا، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اوور آل جو فنکشننگ آف دی ہاسپٹل ہے وہ سفر کرتی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ گینگز بنے ہوئے ہیں، مافیاز بنے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ، جیسے باقی جگہوں پہ ہمارے مافیاز ہیں، ایجوکیشن سیکٹر کو لے لیں، کسی اور کسی، یو جسٹ نیم اٹ، مافیاز ہیں، 5-10 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ پھر ایک نیچے پورا ایک نیٹ ورک بنا دیتے ہیں، یعنی یہاں تک کہ سرنجز کے جو ہیں نا ڈسپوزل کے، اس کے اوپر بھی مافیاز ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، مجھے میں اس لیے بتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اس چیز کا۔ تو یہ صورتحال جب بن جاتی ہے تو پھر آدمی کیا کرے؟ وہاں پہ مریض جو ہیں وہ ہالس کے اندر نیچے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے جو اٹینڈنٹس ہیں وہ نیچے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، کئی تو کوریڈورز میں لوگ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، آپ گزرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے گزرنا ہے یہاں سے۔ یعنی وہ ہاسپٹل نہیں لگتا، وہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی بس کا اڈا ہے، جو لوگوں نے جانا ہے، کہیں سے اترنا ہے اور کہیں سے آنا ہے، اور لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ نئی بس کب آئے گی اور ہم جائیں گے، اور ویٹ کر رہے ہیں۔ یہ اسٹینڈرڈ ہے ہمارے ان ہاسپٹلس کا۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اصولی طور پر اتفاق نہ کرتے ہوئے میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر ڈیسیژن ہو سکتا ہے کہ جو حالات ہیں وہاں پہ، اور یہ صرف پمز اور پولی کلینک تک محدود نہیں ہے، یہ اسی طرح ہر جگہ پہ موجود ہے، جس طرح پاکستان میں ہر سیکٹر میں ہر جگہ پہ مافیاز اور ایک اس طرح کی جو انلیجیٹمیٹ قسم کے لوگ ہیں، جو کہیں نہ کہیں سے سفارشیں کروا کے اوپر آ جاتے ہیں، اور میں پرسنلی کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو وہاں پہ سفارشوں پہ کام کر رہے ہیں، بڑی بڑی دور سے بھی آئے ہوئے ہیں تو سفارشوں پہ کام کر رہے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ جو سفارش پہ آتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا پوا جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، اس لیے مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کل ڈیوٹی پہ اس ٹائم پہ آنا ہے، وہ کہے گا جی میں نے دیکھا نا منسٹر سے میں نے فون کروایا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا اوور آل کلچر بھی ہے، اور اس کی وجہ سے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ برباد ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ اسی کا شاخسانہ جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا جلسہ ہوا، میں نارملی بڑا کریٹیکل ہوتا ہوں جماعت اسلامی کے اوپر، لیکن جماعت اسلامی نے کمال کر دی۔ پہلے انہوں نے کراچی میں کیا، بہترین قسم کا جلوس وہاں پہ انہوں نے نکالا، اور پھر اسلام آباد میں ڈسپائٹ آل تھریٹس، اس کے باوجود کہ ایک دن پہلے ان کا جو ساری تیاریاں تھیں وہ الٹا دی گئی تھیں، اور نہ جانے کیوں الٹائی گئی تھیں۔ یہ میرا خیال ہے الٹانے والوں کو بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ یہ ایک مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمان جو ہیں وہ ایک کاز کے لیے باہر نکل رہے تھے، وہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم اپنی سولیڈیرٹی شو کرنا چاہتے ہیں اس فلسطینیوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت۔ کارپیٹ بومبنگ ہو رہی ہے، کارپیٹ بومبنگ کے علاوہ وہاں پہ جس طریقے سے لوگ، آپ ویڈیوز دیکھ ہی رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہوگی ہوئی ہے وہاں پہ فلسطینیوں کی، تو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی نہیں ہم لوگ کر سکتے؟ یعنی پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ، ہر ملک میں بڑے بڑے جو جلسے ہوئے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، ریلیز ہو رہی ہیں، اور نان مسلم جو کنٹریز ہیں ان میں ہو رہے ہیں۔ تو ایک مسلم کنٹری جو کہ آپ اسلامی ریاست پاکستان جس کو کہتے ہیں، اس میں آپ اپنے فلسطینی بھائیوں کی سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرا خیال ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اچھا کیا کہ کل کا جو جلسہ تھا اس کو نہیں روکا گیا، اور جماعت اسلامی نے ایک بھرپور شو کیا، اور میرا خیال ہے کہ اگر روکتے تو پھر گڑبڑ بھی بہت زیادہ ہونی تھی، اسی وجہ سے شاید روکا بھی نہیں گیا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد کو جس طریقے سے وہاں پہ لوگ نکلے ہیں تو ان کو روکنا بھی تقریباً ناممکن ہی تھا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ اگر یہ طے کر لیا جائے کہ جی ہم نے ہزاروں لوگوں کو مار دینا ہے تو وہ پھر الگ سی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک اچھا شو جماعت اسلامی کا، اسی طرح باقی جو جماعتیں ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی، ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ فلسطین کے حوالے سے اپنی کارروائی کر سکیں، بلکہ سیاسی جو ایکٹیویٹیز باقی جماعتیں کر رہی ہیں ان کو بھی اسی طرح اجازت دی جانی چاہیے۔ اچھا جی، ایک اور چیز جو ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ
وہ بھی مجھے تھوڑی-سی اسکرین شیئر کرنی پڑے گی، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ ایک آرٹیکل ہے اگین گوئنگ بیک ٹو ڈان ڈان کا آرٹیکل ہے، یہ طارق کھوسہ صاحب کا آرٹیکل ہے، کہتے ہیں کہ وائی سفر ان سائلنس۔ یہ تھوڑا-سا میں آپ کو اس کا بتاؤں گا، یہ سابق آئی جی پنجاب رہے ہیں، ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے ایک تو یہ کہ نیٹشے کو بھی پہلے کوٹ کیا ہے، اور پھر انہوں نے آگے جا کے ایک اور بھی کوٹ ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں، جرمن فلاسفر آرتھر شوپنہائمر، یہ ان کو انہوں نے کوٹ کیا ہے، "The worst human trait is to enjoy the suffering of others"۔ کہ انسان میں جو بدترین کوئی ایک اس کی ٹریٹ ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی سفرنگ میں، جب وہ لوگ تکلیف میں ہوں تو اس کو انجوائے کرے۔ تو یہ انہوں نے اس پریزنٹ سچویشن کو اس طرح انہوں نے بتایا کہ دی اینگر آف دا وکٹمز may reach a boiling point and they will be constrained not to suffer in silence anymore۔ کہ یہ جو اس وقت حالات بن رہے ہیں پاکستان میں، جس طریقے سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سیاسی طور پر، تو یہ کہیں نہ کہیں جا کے بوائلنگ پوائنٹ اگر آ گیا تو یہ کام خراب بھی ہو سکتا ہے، اور پھر وہ طے کر لیں گے کہ ہم نے اب خاموش نہیں رہنا۔ دس اسٹیٹ آف پرسیکیوشن مسٹ کم ٹو این اینڈ۔ وہ یہ وارن کر رہے ہیں کہ یہ جو پرسیکیوشن ہے، یہ جو لوگوں کو آپ اٹھا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، اس کو ختم کریں۔ انہوں نے کہا کہ کرنٹ پولیٹکس از وٹنسنگ ریورس انجینئرنگ۔ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، یہ ریورس انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ پروٹیکٹیو بیل ان کیسز ان وچ a political party leader had been declared an absconder was granted even before he set foot in the country۔ یہ نواز شریف کے صاحب کے ساتھ جو سلوک اس وقت ہو رہا ہے وی آئی پی قسم کا، اس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ طارق کھوسہ صاحب کو پتہ ہی ہے کہ بڑے امپورٹنٹ انہوں نے جگہوں پہ کام کیا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ the so called puppet caretakers are a national embarrassment۔ یہ جو اس وقت کیئر ٹیکرز موجود ہیں، چیئر ٹیکرز جو ہیں انکلوڈنگ دی پرائم منسٹر ہمسیلف، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیشنل ایمبیرسمنٹ بن چکے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی زبردست انہوں نے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے کے انہوں نے بتا دیا کہ یہ ان کی اوقات ہے۔ دیز کلولس اسٹیٹس سیکرز، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلولس ہیں، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، اسٹیٹس سیکرز ہیں، سلیکٹڈ بائی دا ڈیپ اسٹیٹ۔ ڈیپ اسٹیٹ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، نیڈ ٹو بی کنسائن ٹو دا ڈسٹ ہیپ آف دا یونیورسٹی۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو کسی ڈسٹ کا جو ہیپ ہوتا ہے مٹی کا، اس میں ان کو بھیج دینا چاہیے اور ختم کر دینا چاہیے۔ آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ ڈوئنگ اوے ود دس موکری آف این انٹرم گورنمنٹ سیٹ اپ فار ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز ان آور کنٹری۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاق ہو رہا ہے، یہ ایک جو کانسیپٹ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا، اس کا یہ مذاق ہے، یہ موکری ہے اس کی۔ اٹ از ڈینجرس ٹو بی رائٹ وین دا گورنمنٹ از رانگ۔ یہ والٹیر کو انہوں نے کوٹ کیا۔ Therefore, can I impudently suggest to the string pullers to spare this nation the farce of going through yet another politically engineered and rigged elections۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ لوگ جو ہیں اس جو فراڈ لگایا ہوا ہے، اس سے اجتناب کیا جائے اور رگڈ الیکشن جو ہیں ان سے بچا جائے، تاکہ لوگوں کا جو ایک اعتماد ہے وہ بحال ہو سکے۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسرا، میں ایک چھوٹی سی آپ کو جو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، آخر میں صرف میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ کا تھوڑا سا، میں ویسے آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی انٹرنیشنل پولیٹکس پڑھ لیا کریں، سن لیا کریں۔ اس لیے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ کیا کیا چیزیں دنیا میں اس وقت چل رہی ہیں اور کیا کیا چیزیں جو ہو رہی ہیں۔ میں اس وقت پوری تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے ایک خبر میں آپ کو دیتا جاؤں یہ بڑی امپورٹنٹ انٹرسیپٹ کی لیٹسٹ سٹوری ہے، یہ شاید آپ کہیں اور بھی آپ ابھی تک آپ نے اس کو نہیں پڑھا ہوگا، کہ امریکہ کا ایک جو خفیہ اڈا ہے وہ پکڑا گیا ہے، اور وہ کہاں پہ پکڑا گیا ہے؟ وہ اسرائیل کے اندر پکڑا گیا ہے۔ یہ کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ انہوں نے بریک کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ ڈاکومنٹس پوائنٹنگ ٹو کنسٹرکشن ایٹ اے کلاسیفائڈ یو ایس بیس آفر ریئر ہنٹس اباؤٹ اے لٹل نوٹڈ یو ایس ملٹری پریزنس نیئر غزہ۔ غزہ کے نزدیک ایک ایسا یو ایس امریکہ کا جو بیس ہے وہ ہے جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لٹل نوٹڈ، جس نے نوٹ ہی نہیں کیا۔ یہ اس کی تصویر دکھا رہے ہیں، یہ تصویر آپ دیکھیے، یہ جہاز کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے وہ اڈا جو انہوں نے کیا ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حماس نے اٹیکڈ اسرائیل، حماس اٹیکڈ اسرائیل، the Pentagon awarded a multi-million dollar contract to build US troop facilities for a secret base it maintains deep within Israel's Negev desert۔ جو اسرائیل کا نیگیو ڈیزرٹ ہے، 20 میل غزہ سے دور ہے، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ایک فیسلٹی بنانے کے لیے انہوں نے کہا اس کا نام ہے سائٹ 512۔ یہ ہے سائٹ جس کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ On October 7, however, when
Thousands of Hamas rockets were launched. Site 512 saw nothing. لیکن جب حماس نے اٹیک کیا ان کے اوپر اس دن 7 اکتوبر کو تو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ اٹ از فوکسڈ آن ایران مور دین 700 مائلز اوے. کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ادھر سے بھی اٹیک ہو سکتا ہے. تو یہ جو فوکس کر رہے تھے یہ ایران سے فوکس کر رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ اٹیک کرے گا تو ہم نے اس کو کیسے جواب دینا ہے, کس طریقے سے دینا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ اس میں انہوں نے بتائی ہے کہ یہ ایک سیکرٹ جو اڈا ہے وہاں پہ رکھا ہے. اب یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں. دو پریزیڈنٹ جو بائیڈن اینڈ the White House insist that there are no plans to send US troops to Israel amid its war on Hamas, a secret US military presence in Israel already exists. یہ پہلے سے ہی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کر رہے, لیکن پہلے سے ہی ایگزسٹ کرتی ہے. اب اس کی قیمت کیا ہے؟ $35.8 million. US troop facility not publicly announced or previously reported was obliquely referenced in an August 2 contract announcement. یہ جو اس کا کانٹریکٹ تھا یہ اگست 2 کو دے دیا گیا تھا by the Pentagon. Though the Defense Department has taken pains to obscure the site's true nature, describing it in other records merely as a classified worldwide. اس کا نام رکھا ہے جی classified worldwide ہے, اس لیے اس کو آپ نہ پوچھیں ہم سے. اور بجٹ ڈاکیومنٹس ریویوڈ بائی دا انٹرسیپٹ, یہ انٹرسیپٹ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ بجٹ ڈاکیومنٹس دیکھے ہیں, ریویل دیٹ اٹ از پارٹ آف سائٹ 512. یہ جو 512 ہے یہی وہ پروجیکٹ ہے جس کی یہ 35.8 ملین ڈالرز اس کے انہوں نے دیے. اچھا, ریئر ایکنالجمنٹس آف دا US military presence in Israel came to in 2017 when the two countries inaugurated a military site that the US government funded. Voice of America deemed the first American military base on Israeli soil. یہ پہلا امریکی اڈا تھا جو اسرائیلی سوائل پہ بنایا گیا تھا. تو یہ ساری تفصیلیں یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. میں اس میں گیا تو پھر لمبی ہو جائے گی ویڈیو, لیکن یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں اور ان کے آپ کام دیکھیں اور ایکچوئل یہ کیا کر رہے ہیں. یہ اس سٹوری سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ خود وہاں پہ انوالوڈ ہیں, اور نہ صرف وہاں پہ انوالوڈ ہیں بلکہ اسرائیل کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, اس کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور ایکٹیولی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف ویسے پیسے دے رہے ہیں یا اسلحہ دے رہے ہیں, ان کے اپنے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. اور یہ جو صورتحال اس طرح چل رہی ہے اس پہ نظر رکھیں گے, آپ بھی نظر رکھیں. اور خاص طور پہ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس اگر پاکستانی اخبارات, پاکستانی میڈیا آپ کو نہیں بھی دکھاتے تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. آج کل ہر ایک کے پاس فون ہے, آپ ضرور فالو کیا کریں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس, کیونکہ یہ انٹر کنیکٹڈ ہے ورلڈ, یہ گلوبل ویلیج ہے. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا گیمز جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہیں. اس وقت جو آپ پاکستان میں حالات بھی دیکھ رہے ہیں یہ بھی ساری انٹرنیشنل کونوٹیشنز اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, اور انٹرنیشنلی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی جو تنابیں ہیں وہ کہیں اور سے کھینچی جا رہی ہیں, اور کہیں اور سے اس کے جو ہیں وہ سٹرنگز جو ہیں وہ ہلائے جا رہے ہیں. تو وہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں. اینی وے سلسلہ جاری رہے گا گفتگو کا, اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش را تو دانے حساب کم و بیش را. مجھے سراکسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.